यसअलूनक अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। किताबुर रूह, रूह का इंसाइक्लोपीडिया। तालीफ़ इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह। तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीकी। रूह किस तरह अपनी रोशनी फैलाती है? कुछ उलमा से रिवायत है कि रूह नाक की राह से अपनी रोशनी फैलाती है, लेकिन इसकी सवारी जिस्म ही रहता है। अगर पूरी तरह से निकल जाए तो इंसान मर जाए। मिसाल के तौर पर अगर चराग से बत्ती निकाल ली जाए तो चराग बिल्कुल बुझ जाता है। इसके उलट कि अगर चराग में बत्ती रोशन है तो उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल जाती है। इसी तरह रूह नींद की हालत में नाक की राह से फैलकर दूर दूर तक घूम आती है और मुर्दों की रूहों से भी मुलाकात कराती है। अगर फरिश्ता वो ख्वाबों पर मुअक्कल है, इसे कोई चीज़ दिखाता है और ये आदमी बेदारी की हालत होशियार, समझदार और ज़हीनो सच्चा होता है और हालत बेदारी में किसी गलत बात की तरफ मुतवज्जे होने वाला नहीं होता, तो जब उसकी तरफ रूह लौट कर आती है तो रूह उसके दिल में वो बात डाल देती है जो अल्लाह ताला ने उसकी सलाहियत के मुताबिक दिखाई है। लेकिन अगर बेसमझ, धोखे में आ जाने वाला और बातिल पसंद होता है तो ख्वाब में अल्लाह ताला के हुक्म से जो कुछ अच्छी या बुरी बात देखता है, तो चूँकि उसने कुछ शैतानी करिश्मे और गलत बातें भी राह में देखी हैं, इसलिए बेदारी पर जहन में सही सही ख्वाब नहीं रहता, क्योंकि सही और गलत में गड़बड़ हो गई है और कुव्वत फ़ैसला नहीं है। इसी वजह से परेशान ख्वाब की ताबीर बताने वाले भी कासिर रहते हैं। इस सिलसिले में ये बेहतरीन कौल है और इसका कायल अरवाह व अहकाम अरवाह की मारिफत व बसीरत वाला है। एक शख्स इल्म व हिकमत की तरफ मुतवज्जे नहीं होता और उससे फ़ायदा नहीं उठाता, लेकिन अगर शैतानी बातें, खेल व कूद या गाना बजाना या शुबहात या दीगर गलत बातें उसके कान में पड़ जाती हैं तो उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है और उन्हें कबूल कर लेता है और वो उसके दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं, जिसके नतीजे में अकल की बातों में गड़बड़ हो जाती है और सही और गलत में पहचान नहीं कर सकता। नींद में भी रूहों की यही हालत है, लेकिन अजसाम से बिल्कुल जुदा होने के बाद अरवाह को इन बातिल अकीदों और शुबहात पर जो ताल्लुकात अजसाम की हालत में उनका हिस्सा रह चुके थे अज़ाब होता है और उन इरादों और ख्वाहिशात पर भी जो हाइल हो गए थे और उन आमाल पर भी जिनमें रूह जिस्म के साथ शरीक रही। यही बरज़ख की तंग रोज़ी और तंग ज़िंदगी है, चूँकि पाकीज़ा, बुलंद हौसला और सच पसंदी रूह झूठ पसंद नहीं हो और ना उससे कभी मानूस होती है। इसलिए वो अपने सही सही एतक़ादात और उलूम व मारिफ़ की वजह से जो उसने मिशकात नबूवत से हासिल कर लिए हैं और अपने बुलंद इरादों और पाकीज़ा हौसलों से आराम पाती है। यही आमाल इसके लिए बरज़ख में जन्नत का बागीचा और उसके लिए जहन्नुम का गड्ढा बन जाते हैं। मोमिनों की रूहें अल्लाह के पास हैं। तबसरा। इस कौल में कुरान का अदब मलहूज़ खातिर रखा गया है, क्योंकि कुरान में है बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं और खाते पीते हैं। इस कौल के दलाइल नंबर 1, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद रूह आसमान पर ले जाई जाती है, यहाँ तक कि उस आसमान पर पहुँच जाती है जिस पर अल्लाह ताला है, लेकिन बदरूह के लिए पहले आसमान के दरवाज़े भी नहीं खोले जाते और वहीं से फेंक दी जाती है, फिर वो कब्र में आती है। नंबर 2, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि मोमिन की रूह से जब वो जिस्म से बाहर आती है, मुश्क से भी ज़्यादा प्यारी खुशबू निकलती है। फिर फरिश्ते उसे पहले आसमान के पास ले जाते हैं। आसमान वाले पूछते हैं ये क्या है? फरिश्ते जवाब देते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं और ऐसे ऐसे आमाल किया करते थे। उनके नेक अमल बताते हैं। ये सुनकर आसमान वाले लाने वाले फरिश्तों और रूह का इस्तकबाल करते हैं और उनसे रूह ले लेते हैं।
आसमान के जिस दरवाज़े से अमल चढ़ा करता था उसी से रूह चढ़ती है और आसमानों में सूरज की तरह चमकती हुई चढ़ती जाती है, यहाँ तक कि अर्श तक पहुँच जाती है। काफिर की रूह भी अव्वल आसमान के करीब तक चढ़ती है और आसमान वाले पूछते हैं कि ये क्या है। फरिश्ते कहते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ है और ऐसे ऐसे गंदे अमल करता था। फरिश्ते बेजार होके उसे उल्टे हाथों धक्का देते हैं और कहते हैं कि इसे ले जाओ। चुनाचे वो तहत सरा पहुंचा दी जाती है। नंबर 3, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि रूहें अल्लाह ताला के पास ठहरी हुई हैं और अपने अपने जिस्म में जाने के लिए इंतज़ार में हैं जब तक कि दूसरे 2 सूरों के बाद उनमें चली ना जाए। नंबर 4, इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो के कत्ल के बाद इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो बैतुल्लाह में जाते हैं। इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो की लाश लटक रही थी। आप हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को तसल्ली व तशफ़ी देने लगते हैं और फरमाते हैं, सब्र करें और परहेज़गारी की राह इख्तियार कीजिए। ये जिस्म कुछ नहीं है, असल रूहें हैं जो अल्लाह ताला के पास हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जवाब देती हैं, मुझे हर तरह से सब्र है। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का सर एक इसराइली फ़ाहिशा को बतौर हदिया पेश किया गया था। जब उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारी हस्ती क्या है। नंबर 5, हिलाल बिन यसाफ से रिवायत है कि एक मर्तबा हम काब, रबी बिन हसीम, खालिद बिन अरा और दीगर चंद लोगों के साथ बैठे हुए थे कि इतने में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो तशरीफ़ लाए। काब रज़ी अल्लाह अन्हो बोले, ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे आ रहे हैं। आपने उन्हें जगा दी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो बैठ गए और कहने लगे कि मैंने तमाम कुरान समझ लिया है, बस 4 जगह समझ नहीं आई। वो 4 मकाम मुझे समझा दीजिए। सिज्जीन क्या है, इल्लीयीन क्या है, सिदरतुल मुंतहा क्या है और वरफ़ाना मकानन अलिया, हमने इदरीस को बुलंद जगह पर उठा लिया का क्या मतलब है। फरमाया, इल्लीयीन तो 7वां आसमान है जिसमें मोमिनों की रूहें और सिज्जीन 7वीं ज़मीन है जिसके नीचे वाला तबका है। काफिरों की रूहें इब्लीस के लश्कर के नीचे हैं और आयत का ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि मैं रोज़ाना तमाम इंसानों के अमाल के बराबर तुम्हारे अमल उठाता हूँ। आपने एक फ़रिश्ते से जो आपका दोस्त था दरख्वास्त की कि मलकुल मौत से कहें कि मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दें ताकि अमल का और मौका मिल जाए। आखिर फरिश्ता आपको अपनी पीठ पर बिठा कर उड़ जाता है। जब 4थे आसमान पर पहुंचता है तो फरिश्ता मौत से मुठभेड़ हो जाती है, उन्हें आपका पैगाम पहुंचाता है। फरिश्ता मौत पूछते हैं कि वो कहाँ हैं। ये फरिश्ता कहता है कि मेरी पीठ पर हैं। फरिश्ता मौत कहते हैं कि मुझे ताज्जुब था कि क्योंकि मुझे हुक्म मिला था कि इनकी रूह 4थे आसमान पर कब्ज़ करूं। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है, वो अर्श उठाने वाले मलाइका के सरों पर है। यही मखलूक के इल्म की इंतहा है, उसके अलावा का किसी को कोई इल्म नहीं। इसी वजह से उसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। नंबर 6, दहाक का बयान है कि कब्ज़ किए जाने के बाद मोमिन की रूह दुनियावी आसमान तक चढ़ाई जाती है, फिर उसके साथ आसमान के मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते दूसरे आसमान तक पहुंचाए जाते हैं। इसी तरह 7 आसमानों से गुज़र कर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचती है। सवाल किया गया, सिदरतुल मुंतहा क्यों कहते हैं? फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ताला का कोई अमर इसके आगे नहीं बढ़ता। फरिश्ते कहते हैं कि ए रब, ये तेरा बंदा फ़लाँ है, जबकि अल्लाह को ख़बर है। फिर उसके पास अल्लाह ताला मुहर शुदा दस्तावेज़ भेजता है जो उसे अजाब से बचा कर रखती है। इसी की तरफ इस आयत कल्ला इन्ना किताबल अबरारे इलल आया, हरगिज़ नहीं, नेकों के अमाल नामे इल्लीयीन में हैं। जानते हो इल्लीयून क्या है? एक लिखी हुई तहरीर जिस पर मुकर्रब फरिश्तों की शहादत सब्त है।
اس میں اشارہ ہے کہ یہ قول جنت والے قول کے مخالف نہیں، کیونکہ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی۔ گویا اس کے قائل نے یہ قول زیادہ موافق اور زیادہ سلامتی والا دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شہیدوں کی روحیں اس کے پاس ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پھرتی ہیں۔ مومنوں کی روحیں جابیہ میں اور کافروں کی حضر الموت کے کنویں برہوت میں۔ تبصرہ: ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ رافضیوں کا قول ہے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ اہل سنت کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مومنوں کی روحیں جابیہ میں ہیں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مومنوں کی روحیں جابیہ میں جمع ہوتی ہیں اور کافروں کی روحیں حضر موت کی شوریلی زمین میں، جسے برہوت کہتے ہیں، جمع ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کعب نے دیکھا لوگ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہیں اور ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، ان سے جا کر پوچھو کہ مومنوں اور کافروں کی روحیں کہاں ہیں۔ آخر اس نے پوچھا تو فرمایا کہ جابیہ اور برہوت میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ تمام زمین پر بہترین کنواں زمزم اور بدترین کنواں برہوت ہے، اور زمین کا بہترین علاقہ مکہ کا علاقہ ہے اور ہند کا وہ علاقہ ہے جہاں آدم علیہ السلام اتارے گئے۔ اسی علاقے سے تمہاری خوشبو آتی ہے، اور بدترین علاقہ احقاف ہے جو حضر موت میں ہے اور جہاں کافروں کی روحیں لوٹائی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام زمین کی بدترین جگہ حضر موت کی وادی ہے، جسے برہوت کہتے ہیں، اور جہاں کافروں کی روحیں ہیں، اور وہاں ایک کنواں ہے جس کا پانی دن میں پیپ کی طرح سیاہ معلوم ہوتا ہے۔ اس میں زمین کے کیڑے مکوڑے جمع رہتے ہیں۔ ایک شخص کا برہوت کے بارے میں واقعہ۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں وادی برہوت میں ایک رات رہا۔ میں نے وہاں طرح طرح کی آوازیں سنی، جیسے لوگ پکار رہے ہیں، اے دومتا، اے دومتا۔ کسی اہل کتاب نے بتایا کہ دومتا وہ فرشتہ ہے جو کافروں کی روحوں پر موکل ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے کرمیوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہاں کوئی شخص رات نہیں گزار سکتا۔ اگر جابیہ سے مراد تمثیل ہے کہ روحیں ایسی کھلی جگہ جمع ہیں جو اپنی کشادگی اور ہوا کی پاکیزگی میں جابیہ کی مانند ہے تو خیر، اور اگر خاص جابیہ کا مقام مراد ہو تو اس کا علم شریعت ہی سے ہو سکتا ہے، شاید انہوں نے اہل کتاب سے یہ بات سنی ہو۔ روحیں زمین میں رہتی ہیں جن کے وارث اللہ کے بندے ہوں گے۔ تبصرہ: اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آیت کا یہی مطلب ہے تو غلط ہے، کیونکہ آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکثر علماء تفسیر نے زمین سے زمین جنت مراد لی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے دنیا کی وہ زمین مراد ہے جسے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح کرائے گا۔ یہی قول صحیح ہے، جس کی مثال سورہ نور کی یہ آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ انہیں زمین پر حاکم بنا کر رہے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے مسلمانوں کو حاکم بنایا۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مشرق و مغرب میرے لیے اکٹھے کر دیے گئے، جلد ہی میری امت کی حکومت ان کو میں ہو جائے گی جو جو ملک میرے لیے سمیٹے گئے۔ بعض مفسروں کے نزدیک بیت المقدس کی زمین بھی اس میں شامل ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس کا وارث اللہ کے نیک بندوں کو بتایا گیا ہے، مگر آیت اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مومنوں کی روحیں علیین میں ہیں اور کافروں کی روحیں سجین میں۔ اگلے پچھلے علماء کا خاص یہی قول رہا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ بلند ساتھیوں میں پہنچا،
میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اسی سلسلے میں اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی حدیث گزر چکی ہے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی گزر چکا ہے۔ مزید رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی گزر چکا ہے کہ شہیدوں کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی گزر چکی ہے۔ لیکن ان تمام دلائل سے ارواح کا مجرد ہوتے ہی ٹھہرنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ روحیں رب کے آگے پیش کی جاتی ہیں، پھر وہ ان میں اپنا فیصلہ فرما کر انہیں اہل لیین یا اہل سجین میں سے لکھتا ہے۔ پھر روح سوال و جواب کے لیے قبر میں لوٹائی جاتی ہے، پھر جہاں اس کے ٹھکانے کا فیصلہ ہوا ہے اسی کی طرف لوٹائی جاتی ہے، یعنی مومنوں کی روحیں حسب مراتب علیین میں اور کافروں کی روحیں سجین میں ٹھہر جاتی ہیں۔ مومنوں کی روحوں کا زمزم کے کنویں میں اجماع سمجھنا غلط ہے۔ اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ یہ کسی مستند اہل علم کا قول ہے۔ زمزم کے کنویں میں تمام مومنوں کی روحیں آ بھی نہیں سکتی، بلکہ یہ قول بالکل سنت کے خلاف ہے۔ واضح سنت سے ثابت ہو چکا ہے کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھلوں سے کھاتا ہے۔ یہ قول تو جابیہ والے قول سے بھی گھٹیا ہے، کیونکہ وہ فراخ جگہ تو ہے اور کنواں تو بالکل تنگ ہوتا ہے۔ روحیں زمین والے برزخ میں رہتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ تبصرہ: یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ برزخ اس آڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں میں رکاوٹ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مطلب ہے کہ روحیں اس زمین پر رہتی ہیں جو دنیا و آخرت کے درمیان ہے، اور وہاں آزاد ہیں، اس پوری زمین پر جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ یہ قول بھی مضبوط طاقتور ہے، کیونکہ روحیں دنیا کو چھوڑ چکیں اور آخرت ابھی آئی نہیں، اس لیے آخرت میں بھی نہیں گئیں، بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان مومنوں کی روحیں کھلی برزخ میں ہیں، جس میں آرام ہی آرام اور انعام ہی انعام ہے، اور کافروں کی روحیں تنگ برزخ میں ہیں، جہاں دکھ ہی دکھ، بے قراریاں اور عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کو ماورائے زندگی بعد الموت تک برزخ میں رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں روحوں کا اجتماع۔ تبصرہ: اس قول کی معراج والی حدیث تائید کرتی ہے، لیکن حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہی میں روحوں کے اجتماع کا ثبوت ہو، بلکہ کچھ روحیں آپ کے دائیں اور آپ سے بلند و وسیع ترین مقامات پر ہیں، اور کچھ بائیں اور پشت و تاریک اور تنگ مقامات میں ہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ برزخ دنیاوی آسمان کے پاس ہے، یعنی عناصر کی حدود سے ماورا جگہ ہے، اور آسمان دنیا کے نیچے ہے۔ مگر ابن حزم بغیر دلیل کے بات کرنے والوں کی تو پکڑ کرتے ہیں، لیکن خود اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ اس قول پر قرآن و حدیث سے کون سی دلیل ہے۔ ہم ان کے قول پر بھی انشاءاللہ مفصل تبصرہ کرنے والے ہیں۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر مسلمانوں کی روحیں پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کے دائیں طرف مان لی جائیں، اور یہ بھی ثابت ہے کہ شہیدوں کی روحیں عرش کے سائے میں ہیں اور عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے، تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب کئی طرح سے ہے۔ اول تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روحیں دائیں بائیں بلندی کی طرف اور پستی کی طرف میں نہ ہوں۔ دوسرے، دنیاوی آسمان پر دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ارواح کے ٹھہرنے کی جگہ علیین یا سجین میں نہ ہو۔ تیسرے، آپ نے یہ خبر نہیں دی کہ آپ نے اس جگہ تمام نیک بختوں کی روحیں دیکھی تھیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف روحیں دیکھیں اور بائیں طرف بھی۔
جبکہ یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھٹے اور ساتویں آسمان پر ہیں۔ یہی رفیق الاعلیٰ کی روحوں کا حال ہے، بلکہ آپس میں یہ روحیں بھی مرتبوں کے لحاظ سے بلند ہیں، جیسا کہ بدبختوں کی روحیں پستی میں مراتب کے حساب سے پست ہیں۔ کیا اجسام کے پیدا ہونے سے پہلے روحیں جہاں تھیں، مرنے کے بعد وہی ان کا مقام ہے؟ یہ ابن حزم کا قول ہے۔ اس دعوے کی بنا پر بات سامنے آتی ہے کہ اجسام سے پہلے روحیں مخلوق تھیں، لیکن اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ اکثریت کا مسلک یہ ہے کہ روحیں اجسام کے بعد پیدا ہوئیں۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے پیدا ہوئیں، ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ اجماع سے۔ یہ دعویٰ انہوں نے یا تو آیتوں سے استنباط کیا ہے یا ضعیف حدیثوں سے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ إِلَى الْآيَةِ، جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی اور انہی پر گواہ کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ إِلَى الْآيَةِ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں نفوس اکٹھی پیدا کیں، اور اس طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں جمع کیا ہوا لشکر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا ہے تو وہ صورت و شکل والی مخلوق تھیں اور صاحب عقل بھی تھیں، اور ابھی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم بھی نہیں ملا تھا، اور روحوں کو اجسام میں داخل بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت اجسام مٹی تھے، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ثم استعمال کیا ہے جو وقفے کے ساتھ تاخیر چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے جہاں چاہا ٹھہرا دیا، یعنی برزخ میں، جس کی طرف موت کے بعد وہ لوٹ کر جاتی ہیں۔ اس مسئلے پر سیر حاصل تبصرہ اس سوال کیا جسم سے پہلے روحیں پیدا ہوئیں یا جسم کے ساتھ ساتھ میں آ رہا ہے۔ اس جگہ موضوع گفتگو تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں ٹھہرتی ہیں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ روحیں اس برزخ میں ٹھہرتی ہیں جس میں اجسام کے پیدا ہونے سے پہلے تھیں، اپنے عقیدے پر مبنی ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں ہے، صحیح ہے، جیسا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ روحوں کا مستقر برزخ میں وہ مقام ہے جہاں عناصر کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، بغیر دلیل کے ہے۔ قرآن و حدیث سے اس پر کوئی دلیل نہیں، اور نہ اہل اسلام کے عقائد کے مشابہ یہ بات ہے، بلکہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روحوں کا مستقر عناصر سے اوپر جنت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور قرآن بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ شہیدوں کے بارے میں ابن حزم بھی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ صدیق شہیدوں سے افضل ہے، لا محالہ وہ بھی جنت میں ہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ اکابر صحابہ کی روحیں تو آسمان دنیا کے نیچے ہوں اور ہمارے زمانے کے شہیدوں کی روحیں جنت میں ان سے اوپر ہوں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ محمد بن نصر مروزی اسحاق بن راہویہ سے یہی قول نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی پر تمام اہل علم اور مسلمانوں کا اتفاق ہے، غلط ہے، کیونکہ یہ اپنی کتاب میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ إِلَى الْآيَةِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اہل علم کا اتفاق ہے کہ اجسام سے پہلے پشت آدم علیہ السلام سے نکالی ہوئی روحوں سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ اس عبارت سے ابن حزم کا یہ دعویٰ کہ روحوں کا ٹھکانہ وہ مقام ہے جہاں عناصر ختم ہوتے ہیں، کسی صورت سے بھی ثابت نہیں ہوتا،
بلکہ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اجسام سے پہلے ارواح موجود تھیں۔ بس اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت روحیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان سے ربوبیت کا اقرار کرایا اور پھر پشت آدم علیہ السلام میں لوٹا دیں۔ اگرچہ اس کی قائل علماء سلف و خلف کی ایک جماعت ہے، لیکن صحیح قول اس کے متضاد ہے جو عنقریب بتایا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس مسئلے کا جواب غرض میں یہ داخل نہیں کہ ارواح اجسام سے پہلے تھیں یا پیچھے، اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ روحیں پہلے تھیں تو یہ دعویٰ کہاں سے ثابت ہوا کہ روحوں کا ٹھکانہ وہ مقام ہے جہاں عناصر ختم ہوتے ہیں اور موت سے پہلے بھی وہی ان کا ٹھکانہ تھا۔ کیا اجسام کے ساتھ روحیں بھی فنا ہوتی ہیں؟ یہ ان کا عقیدہ ہے جو روحوں کو عوارض اجسام سے مانتے ہیں اور انہیں زندگی سمجھتے ہیں، جیسے ابن باقلانی وغیرہ۔ یہی قول ابو الحزیل اللاف کا ہے، لیکن انہوں نے روح کی حیات سے تعبیر نہیں کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جسم کی اموات سے دوسرے تمام اعراض کی طرح روح بھی مر جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک عرض دو زمانوں میں باقی نہیں رہتا، اس لیے ہر تبدیلی کے بعد ایک نئی روح کا پیدا ہونا ضروری ہے، یعنی زندگی کے تھوڑے سے زمانے میں انسان کی ہزاروں روحیں پیدا اور ختم ہوتی رہتی ہیں، اور مرنے پر پچھلی روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آسمان پر چڑھنے اترنے اور قبر میں آنے جانے، ملائکہ کے پکڑنے چھوڑنے اور عذاب و ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ جسم کو عذاب و ثواب پہنچاتا ہے، اور جب جسم کو عذاب و ثواب پہنچتا ہے تو اس وقت زندہ کر دیا جاتا ہے۔ روحوں کا بذات مستقل وجود نہیں۔ ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ زندگی محض چمچے کی ہڈی میں لوٹائی جاتی ہے اور اسی کو عذاب و ثواب پہنچتا ہے۔ یہ ان کا قول ہے جن کو اپنی روحوں کا بھی علم نہیں اور دوسروں کی روحوں کا تو کیا ہوگا۔ یہ قول قرآن و حدیث اور اجماع کے خلاف ہے، اور عقلی و فطری دلائل بھی اسے رد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو نکلنے اور داخل ہونے کا اور لوٹ آنے کا حکم دیا ہے، اور صحیح اور واضح دلائل بتاتے ہیں کہ روحیں چڑھتی اترتی اور پکڑی اور چھوڑی جاتی ہیں۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، وہ سجدہ اور بات چیت کرتی ہیں، وہ پانی کے قطرے کی طرح جسم سے نکل آتی ہیں، جنت یا جہنم کے کفنوں میں لپیٹی جاتی ہیں، انہیں ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ سے فرشتے لے لیتے ہیں، ان سے خوشبو یا بدبو نکلتی ہے، انہیں ایک آسمان کے ملائکہ دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ ملائکہ کے ساتھ زمین ہی میں پر بھیج دی جاتی ہیں۔ روح کو نکلتے وقت مرنے والے کی آنکھ دیکھتی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ روحیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ حلق تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ارواح کی آپس میں ملاقات اور ان کا میں باہمی تعارف بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک جگہ جمع کیا ہوا لشکر ہیں۔ یہ تمام دلائل مذکورہ بالا قول کی تردید کرتے ہیں۔ نیز شب معراج میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں روحیں دیکھیں۔ نیز آپ نے بتایا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے کھاتا پیتا ہے، اور شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، اور فرعون والوں کی روحوں پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ کتنی فحش غلطی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں ہزاروں روحیں مانی جائیں اور مرنے کے بعد ایک روح بھی عذاب و ثواب کے لیے باقی نہ مانی جائے۔ یہ بات عقل و قدرت کے بھی خلاف ہے اور قرآن و حدیث کے بھی۔ کیا مرنے کے بعد روحوں کو ٹھہرنے کے لیے نئی اجسام ملتے ہیں؟ مسئلہ تناسخ۔ یہ مسئلہ جس قدر احادیث سے ثابت ہے سچ ہے، خواہ اسے تناسخ سے تعبیر کرو یا نہ کرو۔ فلاسفہ کا تناسخ کہ دنیا ختم نہ ہوگی اور روحیں مختلف اجسام میں یوں ہی آتی جاتی رہیں گی غلط ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں جو عرش سے
لٹکے ہوئے قندیلوں میں قیام کرتی ہیں، اور یہ قندیلیں بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں۔ ان الفاظ سے اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ اللہ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھی ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درخت سے کھاتا پیتا ہے، دو احتمال ہیں: یا تو جسم کی طرح یہ پرندہ روح کی سواری ہے، یہ حکم اکثر مومنوں اور شہیدوں کی روحوں کا ہے، یا روح پرندے کی صورت میں ہے۔ یہ ابن حزم اور ابن عبد البر کا کلام ہے اور اس پر تبصرہ گزر چکا ہے۔